अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, जब से हुकूमत बनी है एक बात पर आज आकर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हो गया है कि नैब में बाकायदा तौर पर इस्लाहात लाई जाएं, क्योंकि शायद अब नैब की जानिब से हुकूमती अरकान पर भी हाथ पड़ने वाला है। इसलिए हुकूमत को बिलाखिर ख्याल आ गया कि अब नैब के जो कवानीन हैं उनमें इस्लाहात की जाए और अपोजिशन को साथ मिलाकर नैब में इस्लाहात की बातें सरगर्म दिखाई देती हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से एक वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। उन्होंने कहा कि खबरदार करता हूं, अगर मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज किया गया तो ये बहुत बुरा होगा और इससे मुल्क टूट भी सकता है। आने वाले वक्तों में एक मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या वाकई जमहूरियत रहेगी या फिर एक बार फिर सदारती निज़ाम की आड़ में सिविल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को वन मैन शो बनाने की एक भरपूर कार्रवाई की जा रही है, एक भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी एक फर्द वाहिद के अंडर में पूरे पाकिस्तान को दे दिया जाए और वो फिर जिस तरह चाहे मुल्क को चला सकता है। इत्तेहादियों की जानिब से भी भरपूर कोशिश की जा रही है, जो कि इत्तेहादी बज़ाहिर हैं लेकिन पसे पर्दा वो भी एक अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। उनके मुतालिबात कब तक रहेंगे, कब तक MQM पाकिस्तान के दफातर खुलने के इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं, कब तक MQM का जिस एजेंडे पर मुतालिबात पर ये इत्तेहाद अमल में आया है वो कब मुकम्मल हो जाएगा, क्या MQM के लापता कारकुनान जो हैं वो घरों को वापस आना शुरू हो जाएंगे, आने वाले वक्तों में ये बातें वाज़े हो जाएंगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जनाब सरबलंद खान साहब। बहुत शुक्रिया सरबलंद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं MQM पाकिस्तान के साबिक रुकन कौमी असेंबली हैं, बड़ा नफीस बोलते हैं, शेख सलाउद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सरबलंद खान साहब, आप लोगों से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। बड़े दिनों बाद, शोर शराबे के बाद, गाली गलोच के बाद, एक दूसरे पर इल्ज़ामात के बाद, एक दूसरे को ज़ातियात पर जो है वो काउंटर करने के बाद अब मामलात इस तरफ आ गए हैं कि नैब में इस्लाहात के लिए अब हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर है। कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका आज के शो में बुलाने के लिए, और अहम टॉपिक भी है। देखिए जी, नेब के हवाले से काफ़ी रिजर्वेशंस अपोजिशंस के पास थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के थे, और लेकिन बदकिस्मती ये रही है और सबसे बड़ा सवाल भी बनता है इन्हीं से बनता है, इन दो जमातों से, कि इन्होंने नेब को हमेशा अपनी टूल की तरह इस्तेमाल किया मुखालिफ जमात के ख़िलाफ़। जबकि हमारी हुकूमत आई तो हमने कोई एक केस भी नहीं बनाया इनके ऊपर, वही केसेस जो इनके ज़माने में एक दूसरे के खिलाफ बनाए गए थे। ठीक है, अब जाके इनको ये एहसास हो रहा है कि यार ये जो है नेब इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो बेहतरी के लिए, इस्लाहात के लिए हम भी इससे एग्री करते हैं कि तमाम इदारे जो हैं जिनमें हम बेहतरी ला सकते हैं उनमें लाना चाहिए। इसमें तो दो राय है नहीं, क्योंकि हम इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं जो इन दो जमातों ने पीछे लेकर गए। ये दो जमात ही इन तमाम तर बहरानों के ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान के अंदर आज अगर पानी पीने का साफ़ पानी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अगर तालीमी मयार नहीं है, अगर बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, तो ये दो जमातें मुसलसल 30-40 साल से हुक्मरान रही हैं सूबे में या वफाक में। ठीक है, तो ये दो जमातें जिम्मेदार रही हैं, कहीं ना कहीं हमेशा पावर में रही हैं। और पाकिस्तान का जो इस वक्त डेडलॉक है, जो आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, जो डॉलर की कीमत है, बहुत सारे करंट डेफिसिट वगैरह जो भी है, वो सब की जिम्मेदारी इन दो जमातों की पर इसलिए आयद होती है कि तारीख के सबसे बड़े कर्जे इन्होंने एक टर्म में लिए। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो हुकूमत है वो आप देखेंगे कि हम इन बहरानों से इस मुल्क को निकालेंगे, क्योंकि हमारी लीडरशिप का विजन बड़ा क्लियर है। आप लोगों ने कर्जा इतना ले लिया जितना 30 साल में लिया जाता है। हमने इसके बाद अब मामलात ये है कि IMF के बाद आप लोग जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ भी देख रहे हैं। 8 माह अब ये तमाम ममालिक से जो आप लोगों ने कर्जा लिया है ये उतारेंगे कैसे? अली भाई बड़ा सिंपल है जी। अगर अपोजिशन के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं तो इनकी चीखें निकलती हैं, और इन चीखों में इस आड़ में जो मुल्क का बुनियादी माशी जो बुनियादी है स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसको हमने ठीक करना था। हमने मसनूई तौर पे कर्जे लेके इस मुल्क को चलाना नहीं था। हमारी ये ख्वाहिश, हमारी पार्टी का विजन, ख्वाहिश, हमारा नज़रिया, हमारा मैनिफेस्टो ये था कि हम बुनियादी तौर पे चीज़ों को ठीक करें। जब आप किसी चीज़ को ठीक करने के लिए जाते हैं तो अगर आपकी नीयत ठीक होती है तो बुनियादी तौर पर आप बुनियाद से सही काम करते हैं। अच्छा। उसके लिए जो हमने 8 महीने में असद उमर साहब ने, हमारी हुकूमत ने इतना अच्छा काम किया था कि बहुत सारे मामलात तकरीबन तय होने के करीब थे। सही। अब
پوزیشن یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ چونکہ نیب کے کیسز بھگت رہے ہیں یا تو کوئی جیل میں ہے یا اس طرح کے حالات، تو یہ ان کو اس ملک کی ترقی ان کی آنکھوں میں نہیں بھا رہے. اچھا. یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام اسی طریقے سے مفلوج رہے، ہماری حکومت آئے، ہم مزید قرضے لیں اور قرضے لے کے ہم اپنی جیبیں بھریں. ان کے اکاؤنٹس نکلتے ہیں بیرونی ملک کے، دبئی میں ان کے اکاؤنٹس نکلتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ان کے اکاؤنٹس نکلتے ہیں، میفیر اکاؤنٹس ان کے نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا پاناما میں سارے انہی کے نام آئے ہیں. اور جو کلفی والا، ریڑی والا، پان والا، جو بھی آدمی جن کے اکاؤنٹ نکلے وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ رہے پیپلز پارٹی کے سارے لیڈران سے. تو یہ ایک بدقسمتی اس پاکستان کی رہی ہے کہ جو حکمراں اس پاکستان کو ملے ہیں اس دور سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی شکل میں، وہ انتہائی بھیانک رہے ہیں. کیونکہ ان کی جائیدادیں جب یہ حکمرانی میں آئے تو میرے خیال میں کروڑوں میں تھی، اب خربوں میں ہے. اگر لاکھوں میں تھی تو اب بھی خربوں میں ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیں کون سی الادین کا چراغ ان کے پاس ہے کہ ان کی تنخواہ 1 لاکھ ہے اور اس کا رہن سہن 50 لاکھ روپے والا ہے. ان کے ماہانہ اخراجات اتنے ہیں کہ اتنے تو میرے خیال میں سعودی بادشاہ کے بھی نہیں ہوں گے. تو بنیادی طور پہ اس ملک کا تمام تر بحران کے ذمہ دار جو ہیں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے. اچھا چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. شیخ صلاح الدین صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صلاح الدین صاحب، آپ کا تعلق ایسی جماعت سے ہے جو ہر دور میں حکومت میں رہی ہے سوائے اس 5 سال کے جس پہ آپ کے بقول آپ لوگوں کے کہ کراچی آپریشن آپ لوگوں پر مسلط کیا گیا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا دور تھا، تب بھی آپ موجود تھے. کاف لیگ کا دور تھا، اس میں آپ بھی موجود تھے. ماضی کے جتنے دور میں بحران آیا کیا آپ لوگ اس میں ملوث تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ماضی کے بحران کی اگر بات کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں اسپیسیفک بات ہونی چاہیے کسی بھی ایک بحران کی. اچھا. اور چلیں معاشی بحران کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ عوام کا تو ذریعہ معاشی ختم ہوتا جا رہا ہے. معاشی جہاں تک معاشی بحران کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ٹینیور سٹارٹ کریں 2008 سے یا 2002 سے کریں 2002 سے کریں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ 2002 کے بعد سے جو حکومت تھی وہ پرویز مشرف صاحب کی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ جس طرح معیشت کو چلایا ہے، یعنی کہ جو ڈالر ریٹ تھے ہمارے وہ 60 روپے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر اس زمانے میں اگر جو کموڈیٹیز کے ریٹ دیکھیں گے وہ بھی بہتر تھے. صحیح. یہ خرابی کہاں سے آئی ہے؟ یہ خرابی، اور اس وقت مطلب پرویز مشرف کے ساتھ جو ہمارا کولیشن تھا وہ ایک بہت بڑا کولیشن تھا. بالکل صحیح. اس کے اندر ہماری منسٹریز تھی، صوبائی منسٹرز تھے ہمارے، سینٹ ہمارے پاس تھا. سینٹ میں ہمارے جو ہے 8 ارکان تھے. اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی کے ممبران تھے وہ 25 تھے، اس میں 2 منسٹریز ہمارے پاس تھیں. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد جب ہمیں لوکل گورنمنٹ ملی تو آپ نے دیکھا ہماری جو ایم کیو ایم کی ڈیلیوری جو تھی وہ کیا تھی گراؤنڈ کے اندر. آج جو کراچی کے اندر جتنے بریجز اور جتنے انڈر پاسز، جتنے پارک اور جتنے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسی وقت کی ہے. اچھا. جب ہمیں فری ہینڈ کی حالت زار انتہائی مخدوش ہوتی جا رہی ہے، المیہ ہے کراچی. اس لیے کہ مینٹین کرنے کے لیے ہمیں وہ پھر دوبارہ سے وہ سسٹم چاہیے ہوتا ہے. اچھا. وہ سسٹم یہ ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی برقرار نہیں رہی. ہم جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے دنیا کے اندر ایک نظام ہے کہ لوکل گورنمنٹ مضبوط ہوتی ہے، یہی جمہوریت کا جو ہے ستون بھی ہوتے ہیں، یہی جو ہے وہ نرسری ہوتی ہے جمہوریت کی. جب یہ معاملات آپ کو نہیں ملیں گے، عوام کو نہیں ملیں گے تو کبھی بھی کوئی چیز نہیں بن سکتی. نہ تو کوئی چیز مینٹین ہوگی، نہ بنے گی، نہ ڈیولپمنٹس ہوں گے، نہ عوام کو ان کی بنیادی سہولتیں ان کی دہلی سے ملیں گی. تو سب سے بیسٹ میں سمجھتا ہوں اگر ٹینیور رہا ہے تو وہ سابق صدر پرویز مشرف کا ہے. حالانکہ لوگ ان کو جو ہے ڈکٹیٹر کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے جو بہترین پاکستان کے حوالے سے تو یہی باتیں کی جاتی ہیں نا، جمہوریت میں بہت تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے اور جہاں امریت کا نام آ جائے اب پاکستان کو پروان چڑھا دیا جاتا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد سے جو نیکسٹ ٹینیور آتا ہے وہ آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اچھا. پھر ایک بربادی کی ایک جو لہر شروع ہوئی، آپ لوگ اس میں بھی پارٹنر تھے. دیکھیں ہم پارٹنر، دیکھیں ہمیں آج بھی اگر ہم ان کے پارٹنر ہیں تحریک انصاف کے، تحریک انصاف خود آئی چل کے کہ ہمیں ان کو ضرورت. اچھا. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی. اگر آپ کو یاد ہو آصف علی زرداری صاحب 90 تشریف لائے تھے. ٹھیک ہے. ٹوپیوں والا جو سلسلہ کیا گیا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے. ثقافت جو سندھی تھی وہ بھی کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں اور ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا. دیکھیں اگر کوئی حکمران کسی کو ضرورت ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. جیسے آج بھی تحریک انصاف کا ضرورت تھی ہم ان کے ساتھ ہوئے.
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ مطلب پارٹ آف دا گورنمنٹ ضرور ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ حکمران نہیں ہوتے. حکمران جب ہوں گے جب سندھ کے اندر فار ایگزامپل اگر سندھ کے اندر چیف منسٹر ایم کیو ایم کا ہو, پھر ہم کوئی بھی الزام ہمارے پر لگائیں گے وہ پھر لاگو ہوگا. اچھا, جو کنٹرول جو ہے وہ سی ایم کا کنٹرول ہوتا ہے, یہی کیبنٹ ہوتی ہے, یہی سب چیزیں چلاتی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا المیہ ہے کہ ان کو طاقت ہر دفعہ ملی بڑی, انہوں نے ہمیں ساتھ ملایا ضرور, لیکن یہ ہے کہ اس طرح حصے دار نہیں بنے ہم جیسے پہلے تھے. اس کے بعد آپ نیکسٹ اس میں آ جائیں پاکستان مسلم نواز کی گورنمنٹ میں. اچھا, اس میں پھر اور بدترین صورتحال ہو گئی. ٹھیک ہے, دیکھیں ملک کا جو المیہ ہے وہ کرپشن ہے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب جو ہے جس طرح انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے جس طرح کنٹینر پہ نعرے لگائے تھے, یقیناً عوام کو ان سے جو ہے بہت زیادہ توقعات ہیں اس بات کی کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا, ملک سے لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی. لیکن بدقسمتی سے آج 8 مہینے ہو چکے ہیں, ابھی تک نہ تو لوٹی ہوئی دولت واپس آئی ہے نہ کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے. کرپشن ابھی بھی جاری ہے ساری ہے. اچھا, بہت سارے محکمے, لیکن اگر کرپشن پہ ہاتھ پڑ گیا کراچی کے اندر تو آپ لوگ بڑی مشکلات کے شکار ہو جائیں. دیکھیں ہمارے, میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر میں بھی کرپشن میں ملوث ہے تو میرا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. اچھا, میں تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اچھا, میئر کراچی کے خلاف نیب میں 36 ارب کی کرپشن کا کیس چل رہا ہے. ویسے دیکھیں اگر وہ ثابت ہوتی ہیں, جی دیکھیں بول دینا بہت آسان ہے ہر ایک کے خلاف, ٹھیک ہے, اگر ثابت ہوتی ہے تو پھر تو میرے خیال میں کوئی جو بھی آتا ہے, میں نے کہا نا میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اگر میں کرپشن میں ملوث ہوں, اگر میرے ساتھ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو بالکل اس کو کارروائی ہونی چاہیے, چاہے نیب کی ہو, چاہے ایف آئی اے کی ہو, چاہے دوسرے اداروں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ مطلب جو تمام جتنی پارٹیز ہیں اس میں کوئی بھی ہو, دیکھیں ہم اگر اکراس دا بورڈ اگر ہم یہ فیصلے نہیں کریں گے بیٹھ کے کہ بھئی اگر ہمیں ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے, دیگر معاملات اگر ہمیں صحیح کرنا ہے, تو یہ ہاتھ بھی ہر ایک پہ پڑنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ تحریک انصاف اپنے لوگوں کو چھوڑ دے. اچھا, کیونکہ میں آپ کا تھوڑی سی ذرا سے سٹوری اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں آج کہ میں ٹریبونل کے اندر تحریک انصاف کے جو NA 254 کے محمد اسلم خان ہے, اسلم سنگاپوری, اس میں نے کیس کیا ہوا ہے کیونکہ اس نے ملک کا بہت نقصان پہنچایا. اسمگلر تھا, وہ پروکلیم آفنڈر ہے, ثبوت ہے میرے پاس ججمنٹ ہے. اچھا, اب اس ججمنٹ کے بنا کے اوپر میں نے جب ان کو لکھا ہے FBR کو, تو انہوں نے جا کے ضمانت لے لی ہے, ابھی اس وقت بیل پر ہیں وہ. اچھا, میں کوشش کروں گا ایک پروگرام آپ کا اور اسلم خان صاحب کا میں کر سکوں. سربلند خان صاحب آپ ذرا بتا دیں 8 ماہ کی کارکردگی پر اتحادی بھی نالا ہیں, کیسی کارکردگی ہے؟ اتحادی کو میں یہ گزگزار کروں کہ انہوں نے کہا کرپشن میں کمی نہیں آئی. پہلے ہمارا نمبر میرے خیال میں 60-70 کے درمیان تھا, ابھی 176 پہ چلا گیا ہے. اچھا, 8 مہینے میں 100 رینک آپ کا جو ہے پیچھے چلا گیا, یعنی کہ کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے. ختم نہیں ہوئی, اس پہ ہم قابو پا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ایشیا ترقیاتی بینک کی رپورٹ بھی ذرا اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, اس کے بھی معاملات کرپشن کی بات ہو رہی ہے. سر کرپشن کی بات ہو رہی ہے. اچھا, دوسری بات انہوں نے کی کہ میرے بھائی بات ہو رہی ہے نا, رپورٹ کا کون سا بندہ ہے یا کون سا ملک جو ہے کس نمبر پہ پہنچ گیا. 25 MNAs ان کے تھے, 2 وزارتیں دی تھی مشرف صاحب نے, ہم نے تو 6 پہ 2 دے دیے. اچھا, نفیس لوگ بھی کہہ دیا جی, تو ہم نے تو مجبوری ہے نا سر, ہمارے بھائی الگ ہو گئے, آپ ہمارے بھائی ہیں, کوئی مجبوری کی بات نہیں ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہم عزت دینا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے ماضی میں کیوں نہیں دیا, ان کے پاس بھی کرمنل لوگ تھے. اچھا, تھے, اور ان کو بھی اپنی صفوں میں دیکھنا چاہیے. اچھا, اسلم خان صاحب انتہائی نفیس انسان ہیں, اچھے انسان ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اسلم خان از ویری بیسٹ مین. میں یعنی کہ ان کے جو الزامات ہیں مجھے یقین نہیں آتا کہ انہوں نے کیسے لگا لیے. اچھا, FIR اگر کٹی بھی ہے تو FIR تو آپ کے خلاف بھی کہیں کٹی ہوگی. اس کا مطلب یہ تو نہیں اپروو تو نہیں ہوا نا. تو یہ اس ٹاپک کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. ملک کا 8 مہینے میں اب ہم صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں. عوام کو تھوڑا ہمارے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے, اور کریں گے. عوام کھڑی بھی ہے, عوام کو پتا ہے کہ ہمیں کس چیلنجوں کا سامنا ہے. اور یہ سارے بحران, یہ سارے مسائل جو ہے وہ 70 سال کے, یہ آج کے ابھی کے نہیں ہیں. میں یہاں روکنا پسند کروں گا کیونکہ بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور پوچھا جائے گا کہ عوام کو کب تک نہیں گھبرانا, کیونکہ عوام تو بہت تشویش کا شکار ہیں, کیونکہ آنے والے وقتوں میں بجٹ بھی آنے والا ہے. بجٹ سے قبل ہی عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے, اور حکومت اور خاص کر انتہائی محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے واضح طور پر ایک ہی بات کی جاتی ہے, اللہ بہتر کرے گا. لیکن کب تک عوام اس طرح پستے رہیں گے؟ ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पे जाने से कबल सरबलंद खान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है वो अपना जवाब कंप्लीट कर रहे थे। जी बताइएगा ज़रा, सदारती निज़ाम के हवाले से आप ज़रा बात कर रहे थे, ज़रा बताइएगा आवाम को क्या रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि जमहूरियत और आपकी हुकूमत में तो बिल्कुल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमारी इसी हुकूमत में इंशाल्लाह मिलेगा, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और बहुत सारे पैकेजेस हमारे प्रोग्राम्स बन रहे हैं जो गरीब आवाम को जिससे फ़ायदा होगा और जो माजी में नहीं हुआ। और दूसरा आपने बात की सदारती निज़ाम, तो सदारती निज़ाम हो या जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम हो, दोनों निज़ाम में फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। अच्छा, आवाम को इससे गरज है कि हमें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर बहुत से उंगलियां भी उठती हैं कि जो मतलब ब्लैक मेलिंग होती है, एक एक सीट वाले 2-2 सीट वजारतें होती है, मजबूरी होती है पार्लिमानी सिस्टम को चलाने के लिए सारी जमातों को साथ चलाना, तो इसमें वो चीज़ें आदमी डिलीवर नहीं कर पाता जहाँ कुछ सवालात ऐसे जन्म लेते हैं। इस वजह से ये सवाल अब उठ रहा है, क्योंकि ये पार्लिमानी निज़ाम हमारा 70 सालों से चला आ रहा है, जिसमें कि 3-4 डिक्टेटरशिप के दौर भी रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आवाम तो चाह रही है रिलीफ किसी भी सूरत में उन्हें मिलना चाहिए। अगर सदारती निज़ाम में मिलता है तो सदारती कई ममालिकों के अंदर अब भी सदारती निज़ाम है और वो जमहूरियत कई ममालिक के अंदर तो सर मार्शल लॉ भी मौजूद है, लेकिन नहीं मार्शल लॉ की हम मिसाल क्यों देंगे, हम अच्छी मिसाल देंगे ना। चले जो जमहूरियत के चैंपियन जफर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर खान साहब जरा बताइएगा, वाकई आवाम को रिलीफ मिले, चाहे वो पार्लिमानी निज़ाम में मिले या सदारती निज़ाम में मिले, मिलना चाहिए, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम तो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त। देखिए, इसमें मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा जो पार्लिमानी निज़ाम है, इसको सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें अपने रवैये से, अपने किरदार से खुद नाकाम कर रही हैं। अच्छा, आप देखें कि ये बिल्कुल पर्सनल हुए हुए और टॉप लेवल आम कारकुन या आम ओहदेदार नहीं, पार्टी का नंबर 1 है, जो दोनों पार्टियों के जो सरबराहान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सब पर्सनल बात कर रहे हैं। एक होता ना कि यानी बात ये की जाए कि साहब कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो है किसी पर तनकीद की जाए और इस हवाले से जो है वो बात की जाए, बात वो नहीं हो रही। बात ये हो रही है गो और नो और बस और धरना और जो है वो अभी भी इसी तरीके का, और ये इसके जिम्मेदार भी ये होंगे। और हमारे यहाँ तो ये शुरू से यही है कि एक तजर्बेगाह बनाई हुई है, कभी पार्लिमानी निज़ाम, कभी जो है वो सदारती निज़ाम, कभी 1 यूनिट, कभी जो है वो फौजी आमरीत, कभी कुछ। लेकिन जो 70 साल से हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क के अवाम जो है उनके हालात तब्दील नहीं हो रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हुक्मरां हैं वो हुक्मरां डिलीवर करने में नाकाम हो जाते हैं। आवाम की बड़ी तवक्कात होती हैं, आवाम तो उस हवाले से जो है वो यानी एक फैसला करते हैं और समझते हैं कि शायद अब हमारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि हर आने वाला जो है वो पहले से भी ज़्यादा इस वक्त जो है वो जो सूरत हाल थी वो ये कि जो चैलेंजेस दरपेश थे वो तो बड़े सीरियस थे, लेकिन उस हवाले से तैयारी नहीं की गई। सही, यानी तैयारी नहीं थी, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च था। नतीजा ये हुआ है कि आज जो है अगर आप चंद बड़ों का एहतसाब करके इस मुल्क के अंदर अगर कोई एहतसाब की रवायत डाल रहे थे तो आपको आम आवाम को तो फिर रिलीफ मजीद देना चाहिए था, लेकिन वेरी फर्स्ट डे से लेकर आज तक किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। बिजली का बिल हो, गैस की कीमतें हो, पेट्रोल की कीमत हो, डॉलर की वो हो, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल है। और यानी इस तरह से जो मामलात हैं, बल्दियाती निज़ाम है कि उसका कोई यहाँ पर जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है। इतना बड़ा शहर कराची है, अच्छा, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो जो है तजावुज़ात के नाम पर एक तोड़ फोड़ और एक मिसमार करके नतीजा ये हुआ कि मईशत इस वक्त जो है वो हमारी सीज कर गई है। और जो है चलिए इसका जवाब अपोजिशन से भी ले लेते हैं। पीपल्स पार्टी से गुले राना साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया गुले राना साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। बताइएगा गुले राना साहिबा, इस वक्त सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं और जैसा कि जफर खान साहब ने फरमाया कि इस वक्त तजर्बा गाह बनाया गया 70 साल में पाकिस्तान को। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सदारती निज़ाम पे इंतहाई तशवीशनाक है। क्या वजह है कि आप लोग सदारती निज़ाम से इस कदर खौफजदा दिखाई दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, और सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। बात यह है, मैं जब से सुन रही थी कि आने वाला जो होता है वो पिछले आने वाले से ज़्यादा मुसीबतें खड़ी कर देता है, तो पहली बात तो यही है कि मुसीबतें इतनी खड़ी हो चुकी हैं। जब वज़ीर आज़म साहब खुद
वजीर आजम होते हुए कुछ नहीं कर सके तो सदारती निज़ाम ला के क्या कर लेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तो बात तो वाकई तशवीश की है कि उनसे कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ, सभी देख रहे हैं, कुछ संभल ही नहीं पा रहा, अपना ओहदा नहीं संभल पा रहा जो उन्होंने अपने लिए रखा हुआ था। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वजीर आजम जो हैं वो किसी एक चीज़ पे इक्तिफा क्यों नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है 9 महीने होने को आए हैं और 9 महीने में तो एक नई जान जन्म ले लेती है, तो समझ नहीं आ रही चीज़ें कि कहाँ से कहाँ जा रही हैं। अब तो एक मजाक सा लगने लगा है, कोई सवाल करता है तो लेकिन गुले राना साहिबा, अवाम का मफाद सबको अजीज होना चाहिए, चाहे वो पार्लिमानी निज़ाम में हो या सदारती निज़ाम में हो। लेकिन आप ये देखिए, अवाम का निज़ाम ही तो खतरे में पड़ा हुआ है, अवाम का ही तो खतरा है, और है किसका खतरा, बाकी तो सब जो है वो अपने अपने बैठे हुए हैं, लेकिन अवाम को जो मुश्किलात से दरपेश किया जा रहा है, आप मुझे कोई एक चीज बता दीजिए कि जिसके लिए कोई इतना सा भी काम किया गया सिवाय इसके कि उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। जरूर भागें, इससे हम नहीं कहते, इससे वफद जरूर भागें, लेकिन उसके साथ साथ कोई अवाम के लिए कोई आसानियां भी तो पैदा करके दें। आप सब कुछ करें, लेकिन जो एक आप हुकूमत का जो काम है वो तो करें, वल्ला कुछ तो करें खुदा के वास्ते। अब तो हम हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई अल्लाह के, आपको तो कोई कुछ नहीं कह रहा, कुछ करेंगे तो सब खामोश बैठ जाएंगे। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तभी तो सब लोग शोर मचा रहे हैं। ठीक है गुले राना साहिबा, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा, इसका जवाब लेंगे। एमकेएम पाकिस्तान से शेख सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख सलाउद्दीन साहब, पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से कह रहे हैं कि अगर कोई एमएनए इलेक्ट होके जाता है तो उसको 10 तरह के मसाइल का वहाँ सामना करना पड़ता है, उसको ऑफर्स भी आती हैं, उसके दीगर मामलात भी होते हैं। आप भी 10 साल इसी पार्लिमान का हिस्सा रहे हैं और अभी हुकूमती इत्तेहादी में हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा क्या? देखिए, मैंने आपको कहा था कि इससे कबल भी कि जब आवाम के लिए जो मामलात थे वो बेहतर अगर मुझे नज़र आते हैं, जो मैं अपना तज़किया करता हूँ, तो उसमें मुझे वही मुशर्रफ वाला दौर समझ में आता है कि जहाँ पर जो लोकल बॉडी निज़ाम सबसे मजबूत था, उसमें जो है जितने काम हो सकते थे वो हुए। एमएनएज़ एमपीएस को भी डेवलपमेंट के फंड्स मिला करते थे, लेकिन मैं उसका कभी हामी नहीं रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि ये हमारा काम लेजिस्लेशन का होता है, ठीक है, काम जो है सब लोकल गवर्नमेंट के होते हैं, सिटी गवर्नमेंट्स के होते हैं, उनको देने चाहिए। जहाँ तक कभी सरबलंद साहब ने फरमाया था कि भाई आप भी रहें तो आपको भी एफआईआर, मेरी कोई अल्लाह का शुक्र है आज तक कोई एफआईआर भी नहीं कटी है। जिसके लिए मैं गया हूँ वाक़तन वो इस तरह से मामला आते हैं उसके कि वो एक उसका डॉर्मेंट फाइल में सारे केसेस हैं और उसमें बड़े लोगों को सज़ाएँ हो चुकी हैं। अच्छा। उसमें से वन ऑफ द वो मेन ग्रुप का आदमी है, वो उसका हेड था सबका, वो चला गया था, यहाँ से भाग गया था, तो एब्सकॉन्डर है वो। मतलब उसका जो मसला था वो ये था NA-254 के जो मोहम्मद असलम खान है, अच्छा। उर्फ असलम सिंगापुरी उनका नाम है। अच्छा। और बहुत जिस बड़ा तरह का केस है। नाम है ये तो हाँ, कुछ ताने बाने लंदन से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो देखिए बात ये है कि इस तरह के जो मामलात हैं वो बिल्कुल इसके डिफरेंट हैं। और अच्छा। इसका मैं समझता हूँ कि इसमें एक सज़ा जो हुई है फ्लाइट लेफ्टिनेंट को हुई है। अच्छा। तो जिसका कोर्ट मार्शल हुआ है, तो इसमें इतना बड़ा केस है ये कि इसके पीछे अभी उसने अपनी ज़मानत भी करवा ली है। अच्छा। अभी उस वक्त वो जो है बेल पर है। ठीक है। जो बंदा उसको पता है कि मुझे अब क्या होने वाला है, आज जस्टिस यूसुफ अली सईद की अदालत के अंदर मेरे केस को मेंटेनेबल करार देते हुए उसको डिसमिस हो गई उसकी सारी चीज़ें। अच्छा। तो अब वो नेक्स्ट वीक से जो मामला तो आप लोग अभी भी समझते हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इलेक्टेड नहीं है? ये इस तरह के जो लोग लेके आते हैं, मैं तो कहता हूँ इस तरह के लोग नहीं है। सरबुलंद हमजा बैठे हुए इस तरह के लोग हों जो पार्लियामेंट में आए, मैं समझता हूँ ईमानदार लोग हों, हम अच्छा। उनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और भी ऐसे लोग होंगे यकीनन, ऐसा नहीं है कि पूरी पार्लियामेंट ही ख़राब है, पार्लियामेंट में अच्छे बुरे सब लोग मौजूद हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि जब जो मामलात आते हैं करप्शंस के और नैब के और ये जब चीज़ें आती हैं जो अभी आजकल शोर जो एक बरपा हुआ है, तो मेरा पहले भी ये कहना था कि बिल्कुल होना चाहिए। तमाम जितनी पार्टीज़ के लोग हैं और ख़ास तौर पे दोनों बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़, जिन्होंने मुल्क को लूटा है और जो लूटी हुई दौलत है वो मुल्क से बाहर है। आपको पता है कि तकरीबन स्विस में भी इस वक्त $200 बिलियन तकरीबन जो है इस वक्त है जिसको लाना है। ये एक टास्क है गवर्नमेंट का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन ये है कि इनके साथ इन्होंने एक बड़ी मिस्टेक जो की है इकोनॉमी, मैं समझता हूँ इकॉनमी के अंदर
جب IMF ہمارے پہلے سے تھا تو آپ کو پہلے ہی IMF کے پاس چلے جانا چاہیے تھا. انہوں نے تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جس کی وجہ سے یہ آج یہ پرابلم آئی ہے. اچھا, یہ جو معاملات ہوتے ہیں دیکھیں اصل میں وہ سوچ رہے ہوں گے خودکشی کروں یا نہیں کروں. نہیں, وہ اصل میں اسد عمر صاحب کی بات ہوتی ہے. اچھا, میں یقیناً ان کا احترام کرتا ہوں, ہمارے ساتھ وہ پارلیمنٹ میں بھی رہے ہیں اور ہم نے بڑی ان کی اکانومی کے اوپر بڑی انہوں نے ہمیں لیکچرز دیے ہیں, چیزیں ہمیں بتاتے تھے, ہم یہی کہتے تھے. اچھا, عمران خان صاحب بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے تھے کہ میری حکومت آئے گی تو یہی فائنانس منسٹر ہوگا. یہ کانفیڈنس ہوتا ہے بندے کو, لیکن سنبھالنا اور بات ہوتی ہے, کام کرنا پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن پہ جب جس کو دیا جاتا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنا جو ہے. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں سربلند خان صاحب سے. سربلند خان صاحب, اچھے لوگوں کو اٹھا کے آپ نے کابینہ سے باہر پھینک دیا اور لگ تو ایسے رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی مستقبل میں نام اندھے, لنگڑے, لولے, سنگاپوری, انڈین یہ اسی طرح کے دکھائی دے رہے ہیں جس طرح کے شیخ صلاح الدین صاحب نے فرمایا. نہیں کہ شیخ صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, ان کا کورٹ میں کیس لگا, جو فیصلہ آئے گا سر آنکھوں پر چاہے جو بھی آئے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی صرف الزام کی حد تک کی بات ہے, ہمارے سارے جتنے بھی لوگ ہیں کسی پر کوئی ایسے چیز کوئی بڑا کیس اس طرح کوئی ہے نہیں. اچھا, اگر ہے تو کورٹ میں, اگر یہ سمجھتے ہیں شیخ صاحب تو وہ کورٹ میں جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں IMF کے پاس کب جانا تھا کب نہیں جانا تھا, چونکہ ہماری حکومت اور ہم یہ چاہتے تھے کہ IMF کے ساتھ جو ہمارے نیگوسیشن بات چیت تھی وہ عوام کی مفادات کے اوپر ہمارے پاس کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ڈیڈ لاک ہو رہا تھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم جو IMF کے پاس جا رہے تھے پہلی دفعہ ان کو یہ فیل ہوا IMF کو کہ یار کوئی بندہ, کوئی حکومت ہمارے سامنے بیٹھی ہے جو ہم سے سوال کر رہی ہے اور وہ جو ملک کی مفادات کو مقدم رکھ رہی ہے. نہیں تو یہاں تو آنکھ بند کر کے انہوں نے پیسہ چاہیے تھا. اچھا, کیوں قرضہ جو ہے نا, قرضہ پاکستان کی ریاست کے اوپر ہے, قرضہ وقت کی حکومت پر نہیں ہوتا. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو قرضے لیے اس کو چکانا آنے والی ہر حکومت, جو اس وقت ہماری حکومت ہے ہم نے چکانا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بعد آنے والے, لیکن ہم آنے والی نسلوں کا سوچ رہے ہیں, آنے والے الیکشن کا نہیں سوچ رہے. اچھا, میرے بھائی نے, ظفر بھائی نے بھی بات کی. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دم سب چیزوں کو نیگیٹو پیش کریں. دیکھیں آپ کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. آپ کا سارا نظام ہی تباہ کاری کی طرف ہے. آپ کسی بھی معاشی جو بالکل اسپیشلسٹ ہو, اس کا اینالسٹ ہو, اس کو آپ لا کے بٹھائیں, ان سے پوچھیں ایمانداری کے ساتھ. ٹھیک ہے, کہ اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں ہیں, جیسے 60 روپے پہ مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے, تو جب زرداری صاحب چھوڑ کے گئے میرے خیال میں 90 روپیز تھا. ٹھیک ہے جی. اور جب ان کی حکومت آئی نون لیگ کی تو 120-125 روپے پہ حقیقی ریٹ تھا. جنہوں نے یہ جو تاریخ کا سب سے بڑا 22 بلین ڈالر جو انہوں نے قرضہ لیا, تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ, اس ڈالر کو مصنوعی طور پہ استحکام دیا. لیکن مہنگائی اس سے نہیں رک سکتی. ابھی جو تیل کی پرائسز بڑھے, یہ میں آپ کے سامنے کوٹ کروں, آج پرسوں پھر بڑھی ہے, 6-7 بیرل جو وہ تھا وہ بڑھی ہے ڈالر. تو یہ ظاہر ہے جو عالمی منڈی کے تیل کے جو نرخ ہوتے ہیں اس کے حساب سے یہ چیزیں بھی چلتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام معیشت کا دار و مدار بھی ہے. ہمارا صرف اور صرف تیل جو ہم کرتے ہیں, درآمد کرتے ہیں جی, وہ اس کی بھی تو کوئی مثال نہیں ہے. چلیں, ہمارے ملک آپ نے نقطہ چھوڑا ہے, معیشت کے اوپر مزید بات ہوگی کہ ماضی کی حکومتوں نے اگر معیشت جو ہے وہ ہے تو کیا وجوہات ہیں, کیا ان کا کوئی ذاتی مفاد اس سے وابستہ تھا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ IMF سے قرضہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے ریاست کے لیے لینا ہے, جبکہ ماضی کی حکومتوں نے اور ماضی کے حکمرانوں نے اپنے ذاتی مفاد اور اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے یہ قرضہ لیا ہے. ایک بریک کے بعد گل رانا صاحبہ سے سوال ہوگا. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ظفر خان صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی اس کا جواب لیں گے. ظفر خان صاحب, کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ تمام جو معاملات ہیں یا جو چیزیں اس وقت ملک کے ساتھ درپیش ہیں ان کا سارا ملبہ اٹھا کے ماضی کی حکومتوں پہ ڈال دیا جائے, تو یہ درست بات ہے؟ نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ قطعاً درست نہیں ہے. اس لیے کہ ماضی کی حکومتوں کو عوام نے یا جنہوں نے بھی مسترد کیا وہ اسی لیے کیا نا کہ بھئی ان سے توقعات تھی. اب آپ کو 9 مہینے ہو گئے, اس کے اندر آپ نے پہلے کہا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. صحیح. آپ عرب امارات کے پاس چلے گئے, آپ سعودی عرب کے پاس چلے گئے, آپ چائنا کے پاس چلے گئے, آپ نے وہاں سے جا کر جو ہے وہ آپ نے بھی جو ہے وہ لون ہی ہے جی, وہ آپ نے وہ لون بھی لے لیا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر اب IMF کے پاس جا رہے ہیں. یعنی وہ جو کہتے ہیں نا, بات سخت ہو جائے گی کہ 100 پیاز بھی کھائی اور 100
جو ہے نا وہ والی کنڈیشن ہو گئی. آپ دیکھیں IMF کی جو شرائط تھیں کہ صاحب وہ بجلی کا جو ہے وہ پس پردہ مکمل ہونا شروع ہو گئی ہیں. نہیں، وہ ساری چیزیں پہلے بھی آپ نے پہلے امپلیمنٹ کر دی. اچھا، اب IMF کی وجہ سے بجٹ میں پھر کریں گے آپ. ٹھیک ہے. عوام پہ تو دوہرا بوجھ لاد دیا گیا. صحیح. پھر اس کے نتیجے میں جب یہ بجٹ آئے گا تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. ابھی عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. صحیح. ابھی عوام جو ہے وہ تو یعنی بالکل ایسی کنڈیشن میں ہے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. چلیں گل رانا صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں یہ کیا ہوا عوام کے ساتھ، کیونکہ عوام جس تکلیف کا شکار ہے اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے مہنگائی سے، اور موجودہ حکومت کے ذمہ داران اور حکمران یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ماضی کی حکومتوں کا ڈالا ہوا گند تھا جو اب موجودہ حکومت کو صاف کرنا پڑا ہے. مشرف صاحب کے دور میں 65 روپے پہ وہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، آپ لوگوں نے کیوں بڑھا دیا ڈالر کو؟ مطلب خرابی آپ لوگوں کے دور اقتدار سے پیدا ہوئی؟ کیا پوچھیں گے جی مجھ سے؟ یہ مجھ سے سوال کیا گیا مجھے؟ میں تو بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی. اچھا گل رانا صاحب، میں دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس وقت یہ بات ہو رہی تھی ڈالر کی قیمت پر کہ مشرف صاحب کے دور میں. جی آپ سوال تو سن لینا، اس کا جواب دینے دیجئے. جی کہ ہمارے محترم بھائی جو ہیں وہ بیٹھے تھے، کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتی، میں فون پہ ہوں، تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے لگا ان کی باتوں سے لگا کہ وہ یقیناً MQM سے تعلق رکھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ جو لوٹا ہوا پیسہ جو باہر گیا ہے، جو خود ہی باہر چلے گئے ان کا کیا کریں گے؟ ان کو کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو اپنے ساتھ سارا کچھ ہی لے گئے اور ابھی تک لے جاتے رہ رہے ہیں. تو یہ لوٹا ہوا پیسہ اور لوٹا ہوا پیسہ جو شخصیتیں باہر جا کے بیٹھ گئی ہیں اور وہاں سے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز جو ہمارے لیکن گل رانا صاحبہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی ماضی کی حکومتوں میں یہ باتیں کی گئی تھی کہ جب وہ دبئی میں مقیم تھے تو انہوں نے کہا، ان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ جنرل راحیل شریف صاحب کے سبکدوش ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. جو میرے کانوں نے سنی، مجھے اس کا جواب تو دینے دیں، سوال ہی کرنے دیں. جو اب کہتے ہیں PTI والے کہ جی کمال IMF والے ہیں کہ جی کوئی ہم سے بھی سوال کرنے والا آیا. سوال ضرور کیجئے لیکن جواب بھی تو دیجئے. خدارا اب تو میں کہتی ہوں مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، یہ تو پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جو سوال کیے گئے تھے نہ اس کا جواب ہے کسی کے پاس. اور پھر اور کیا کہیں، اور پیپلز پارٹی کی جو بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی سے ہی دوبارہ لٹرلی میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گی، لیکن ہم ہی سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ آئیے آ کے حکومت چلا لیجیے، فلانے آپ آ جائیے ادھر جا رہے ہیں. اب یہ ٹیم نہیں ہے بھائی جان، یہ ٹیم نہیں ہے، کرکٹ ٹیم نہیں ہے کہ ایک ہی ہے کہ ایک میچ ہار گئے تو دوسرے میچ میں جو ہے پوری کی پوری لڑکے بدل دیے اور پوری کی پوری ٹیم بدل دی. لیکن گل رانا صاحبہ اگر آپ میرا سوال سننا پسند کریں گی تو ذرا میں بھی ایک سوال کر لوں. میں یہاں ڈمی بن کے بیٹھا ہوں، ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ 2000 بات سن لیں آپ ایک مرتبہ، میرا سوال سن لیں. بہت لمبی تمید باندھی ہے گل رانا صاحبہ آپ نے. میرا سوال آپ ایک سن لیجئے گا. سوال پوچھنا میرا کام ہے، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں. اپوزیشن سے سوال یہ ہے کہ 65 روپے پر مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے، 92 روپے پہ زرداری صاحب چھوڑ کے گئے. مطلب خرابی کا جو بیج ہے وہ آپ کے دور حکمرانی میں جو ہے وہ ڈالا گیا تھا. اچھا جی، اور وہ یہ اب اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں کہ یہ جگہ جگہ جا کے جو ہے وہ اب یہ تو گڑھا ایک گڑھا جو مٹی نکالی اس کو دبانے کے لیے دوسرا گڑھا کھود رہا ہے، دوسرے سے تیسرا گڑھا کھود رہا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اپنی خامیاں چھپانے کے لیے ابھی ماضی میں ہی کیوں جی رہے ہیں. یہ اگر اتنی بڑی تبدیلی لے کر، تبدیلی کا نام تو تبدیلی ہوتا ہے، تبدیلی ایک وہ چیز نام ہوتا ہے کہ ہم تبدیلی لے آئیں گے، تو تبدیلی اس وقت کیا ان کو کچھ بھی نہیں، سرکمسٹانسز نہیں پتا تھے جو اتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی اور جو اپنا ہی نام خود سے یو ٹرن رکھوا لیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کب تک ماضی کو جو ہے وہ روتے روتے جو ہے وہ آگے اپنے آپ پر پردے ڈالنے کے لیے ماضی کو. گل رانا صاحب اگر آپ موقع دیں گی تو میں سربلند خان صاحب سے اس کا جواب لینا پسند کروں گا. پاکستان تحریک انصاف سے سربلند خان صاحب موجود ہیں. سربلند صاحب ذرا بتا دیجئے گا کب تک ماضی میں جئیں گے آپ لوگ؟ ذرا حال پر بھی توجہ دے لیں، مستقبل تو آپ لوگوں کو بڑا روشن دکھائی دے رہا ہے. میری بہن گل رانا صاحبہ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 ٹرمز آپ کے ہو گئے ہیں، یہ تیسرا ٹرم آپ کا جاری ہے. صوبے میں مجھے 10 بسیں بتا دیں جو آپ نے دی ہوں. آپ بتا دیں کوئی آپ نے ایک فلائی اوور بنایا ہو، آپ بتا دیں کوئی سڑک آپ نے بنائی ہو، آپ بتائیں، آپ ہمیں بتائیں. فضلہ ملا پانی پوری سندھ میں مل رہا ہے، پوری سندھ میں فضلہ ملا پانی مل رہا ہے. کراچی میں جو پانی آ رہا ہے وہ بھی پینے کا نہیں ہے اور آدھے سے زیادہ کراچی میں پینے کا پانی نہیں ہے. آپ
آپ نے ٹینکر مافیا کو ساری چیزیں دے دی ہیں, پانی پینے کے لیے نلکوں میں آ نہیں رہا ہے, K4 کا پروجیکٹ آپ 13 سال میں ایک پروجیکٹ نہیں کر پائے. آپ کو تو میں سلام کرتا ہوں سندھ کے عوام کو کہ وہ بھٹو صاحب کے ساتھ اب بھی وفاداری کر رہے ہیں. آپ کی پرفارمنس بھی زیرو, آپ کا لیڈر بھی زیرو. آپ کے سارے لیڈران جو ہیں, ایان علی آپ کا کیس چل رہا ہے زرداری صاحب کے ساتھ, آپ کا چل رہا ہے کیس نثار مورائی کا, عزیر جان کا, ڈاکٹر عاصم کا, آپ کے کیسز اتنے چل رہے ہیں. میں آپ کو کون سے آپ کو گنواؤں, شرجیل میمن کا, آپ ثابت تو نہیں ہوا نا, زرداری صاحب کا, فریال تارپور کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ثابت ہونا, دیکھیں جی کوئی چیز تو ہے نا, کوئی ثبوت تو ہے نا. FIR تو کسی کے خلاف ایسے نہیں کٹتی نا, کوئی نہ کوئی. دیکھیں جی FIR تو MKM پاکستان پر بھی ہزاروں کٹی ہوئی ہے, لیکن اب تک کچھ ثابت نہیں ہوا. یہی ایک بدقسمتی رہی ہے ہماری پاکستان کی کہ پراسیکیوشن جو ہے اب تک مضبوط نہیں رہی. اچھا, یہ لوگ سیاسی طور پہ ان کو پریشرائز کر کے, کسی کو میں یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں, کسی کو مروا کے, کسی جج کا تبادلہ کرا کے, ان کو دھمکیاں دے کے. آپ نے دیکھا ماضی میں شہباز شریف جج کو جو ہے وہ فون کر رہے ہیں. تو یہ سارے کیسز تو ہیں ریکارڈ پر. یہ دونوں جماعتوں نے اس ملک میں ایسا قبضہ جمایا, انہوں نے اپنے ججز لگوائے, اپنے SSPs لگوائے, اپنے IGs لگوائے, اپنے انہوں نے FBR کے لوگ لگوائے, اپنے ہر ادارے میں نیب میں اپنے لوگ لگوائے. یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ چلے میں آسان کر دیتا ہوں, پاکستان کو جو ہے وہ اپنی زمینوں کے اوتاق بنا کے چلایا. شیخ صلاح الدین صاحب سے اس کا جواب لینا پسند کروں گا. شیخ صاحب, واقعی ایسا ہوا ہے ماضی میں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو گل رانا صاحبہ کا جواب بھی دینا ہوگا, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ جا کے بیٹھ گئے. اچھا, بات یہ ہے کہ نہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, نہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ لوٹی ہوئی دولت اگر وہاں سے ہوتی کہ بھئی حکمرانی کر کے لوٹ کے گئے, CM بن کے لوٹ کے گئے, تو میری سمجھ میں آتی بات. کوئی چیز ایسی نہیں ہے, اور جب سے وہ یہاں سے چلے گئے اس کے بعد سے ان کا چیپٹر بھی کلوز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے بھی لا تعلق کا اظہار کر دیا ہے. اب ہم جو ہے MKM پاکستان یہیں سے جو ہے ہمارے تمام رابطہ کمیٹی اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی سربراہی میں اب ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات تو ان کی ہو گئی. اچھا, اب یہ جو یہ بات ہوتی ہے نا جب بھی کرپشن کی اور دیگر معاملات کی, تو یہ نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر سندھ کے اندر اس وقت جو انٹیریئر سندھ کی, چلیں کراچی کو تو انہوں نے کچھ دینا ہی نہیں ہے, اس کے لیے وہ تو صاف صاف کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, ہم نے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, جس جگہ کا مینڈیٹ ہے آپ کا, انٹیریئر سندھ کا تو مینڈیٹ ہے نا, وہ بدترین صورتحال میں کیوں ہے؟ آج لاڑکانہ جیسی جگہ جو ہے ان کی, یہ تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ آپ ہم سب دیکھنے جا رہے ہوتے کہ ایک تاریخی شہر ہوتا وہ. ٹھیک ہے, وہ تک نہیں بنا سکے, وہاں کی بدترین صورتحال ہے. اب یہ اپنے آپ کو کس طرح سے شتر مرغ کی طرح جو ہے جو مٹی کے اندر منہ ڈال دیں نا, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, کیونکہ اس وقت اب احتساب کا عمل شروع ہو چکا ہے. اچھا, یقیناً اس میں میں نے کہا نا کہ ٹھیک ہے تحریک انصاف کے سربراہ صاحب وہ معاملات نہیں کر پائے جو انہوں نے کرنے تھے, لیکن ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ اس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. اچھا, وہ آنے کے بعد اس نے کہا بھی ہے کہ میں اس کرپشن کا خاتمہ بھی کروں گا, ملک کو اکانومی کی دوڑ میں لے کے, لیکن نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں اس کو مینیج نہیں کر پائے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہے. ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیتی ہے. ٹھیک ہے, اتنے سارے معاملات ہیں کہ اس کو اتنی ہرڈلس ہوتی ہیں کام کے اندر کہ وہ کام نہیں کر پائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف کے لیے گراؤنڈ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ آسانی کے ساتھ کام کر سکیں, معیشت کو جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ لے آ سکے. چلے, آپ نے سوال چھوڑا ہے, میں گل رانا صاحبہ سے اس کا جواب لینا پسند کروں گا. گل رانا صاحبہ, ذرا بتائیے گا, آپ نے ماضی میں آپ کی حکومتوں نے پاکستان کو اپنی اوتاق کی طرح چلایا ہے. چلے, کراچی میں تو آپ لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے, جہاں مینڈیٹ ہے کم از کم وہاں ڈیلیور کر کے دکھا دیتے. ساری چیزیں چھوڑ دیں, مجھے صرف یہ بتائیے کہ جب زرداری صاحب کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, اس وقت بزنس کتنا فلرش کرتا تھا, کتنا کام تھا. اب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ کب تک لکیر پیٹتے رہیں گے. مجھے صرف اب اس سوال کا, میں تو چلے جواب دے دوں گی, مجھے بھی تو جواب دیجئے کہ اب یہ 9 مہینے ہونے کو آئے, 10واں مہینہ شروع ہو گیا ہے, کب تک لکیر پیٹتے رہیں گے؟ حکومت ہوتی ہے. اگر آپ اتنی پاور میں ہیں تو آپ ابھی تک کیوں نہیں کچھ کر پائے, کیوں نہیں کچھ کر کے دکھا رہے کہ سب کی زبانیں بند ہو جائیں؟ آپ نے جو دعوے کیے اس میں سے ایک تو پورا کر دیں. آپ کو لکیر پیٹنے سے ہی فرصت نہیں ہے, آپ کو سوال کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے, کسی چیز کا خود بھی تو جواب دے دیں. چلے, ظفر خان صاحب سے پوچھ لیتے, کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے. جی ظفر خان صاحب, ذرا کچھ بات کرنا پسند کریں گے؟ آپ کی صرف پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جس کے پاس جو مینڈیٹ ہے, جی, وہ اپنے مینڈیٹ سے جو ہے وہ یعنی اس کا حق ادا کرنے میں ناکام ہوا ہے. اچھا, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس وقت
جو اس کو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کردار ادا نہیں کر پا رہی، کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہو پا رہے، عوام پریشان ہیں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ طریقہ تو نہیں ہے نا. عوام نے اس لیے تو پارلیمنٹ میں نہیں بھیجا، اس لیے تو مینڈیٹ نہیں دیا کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر بس لان تان کریں، گالیاں دیں، نام رکھیں ایک دوسرے کی ذاتیات کے اوپر کیچڑ اچھالیں. اس کے نتیجے میں سب بدنام ہو رہے ہیں. صحیح. اور ہو یہ رہا ہے کہ ملک جو ہے اس کی ناؤ جو ہے وہ آگے بڑھنے کے بجائے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے یہ معیشت کی کہ جیسے یہ ڈوب نہ جائے. تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ جس کو جتنا مینڈیٹ ملا ہے اس کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اتنی ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا. اسے اتنا ہی عوام کا جو ہے عوام کے لیے جو ہے وہ یعنی کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن الٹ ہو رہا ہے. اور اگر کل کچھ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تو ذمہ داری بھی ساری انہی لوگوں پر عائد ہوگی کہ جن کے پاس بالکل عائد ہوگی. اور گلے رانا صاحبہ جب گفتگو کر رہی تھی، سربلند خان صاحب جو ہیں وہ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. جی ذرا جواب دے دیجئے گا کیا کہنا چاہتے ہیں. میں تو گلے رانا صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کرتے ہیں احتساب کی بات اور جب ہم کرتے ہیں کام، ہم اپنے جتنے بھی پروگرامز ہیں ہمارے پروگرامز آپ کی طرح نہیں ہیں کہ جس میں کرپشن ہو. شفافیت اور میکینزم ہم ایسا بنانا چاہتے ہیں اس میں شفافیت ہو. اور ہمارے جتنے بھی پروگرام احساس ہے، بہت سارے ہم نوکریاں کریٹ کرنے جا رہے ہیں، اسمال انڈسٹریز کو ہم امپاور اور انرجی کی جو کرائسس اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی نے اس صوبے کو کیا دیا. سوال تو یہ بنتا ہے آپ کی اب بھی حکومت ہے، 18ویں ترمیم اگر آڑے نہ آتی تو آپ دیکھتے کہ ہم کراچی اور سندھ میں کیا کام نہیں کرتے. اتنا ہمارے پاس یہ کراچی کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. کراچی کا مینڈیٹ اس وقت تحریک انصاف کے پاس ہے اور تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ان کے مسائل حل ہو اور ہم کریں گے انشاءاللہ. ہم پہلے دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اگر ہاتھ اٹھا لیتی ہے جیسے کہ انہوں نے اٹھایا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ حجت پوری کریں گے. ان کو ہم کہیں گے کہ آپ کام کریں، نہیں تو ہم ڈائریکٹ جو ہے اس میں ایک آرٹیکل ہے اس 149A ہے سر، اس کے تحت وزیر اعظم صاحب مداخلت کر سکتے ہیں. وہ ہم کریں گے. استخارہ نکالنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں. کیا ہوگا؟ وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی ان کے یہ جو لیڈران ہیں یہ جیل میں جائیں گے کیونکہ ان کا مستقبل جیل ہے. اور پھر دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو فارورڈ بلاک پچھلے دنوں بنا تھا، دوبارہ جب بنے گا تو آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوتی ہے. اچھا چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. صوبے میں ہمارا سی ایم ہو. اچھا جی، سی ایم کے دعوے ایم کیم پاکستان کی جانب سے بھی بہت دفعہ کیے گئے ہیں. کیا واقعی آپ لوگ اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں؟ کیونکہ تحریک انصاف کہتی ہے ان کا وزیر اعلیٰ ہوگا، آپ لوگ کہتے ہیں آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا، پیپلز پارٹی کہتی ہے ان کا مینڈیٹ ہی کہیں نہیں جا رہا. آخری کامنٹ کر دیجیے گا، ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ہوتی ہے، اس کی بنا کے اوپر جو ووٹنگ ہوتی ہے اس پر وزیر اعلیٰ آتا ہے. یقیناً ہماری وہ میجورٹی نہیں ہے جو تحریک انصاف کی ہے اس وقت صوبائی سندھ کے اندر. تو وزیر اعلیٰ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس جتنے ممبران ہوں گے. جی. اور سردست اس وقت کرنٹ جو پوزیشن ہے وہ پیپلز پارٹی کی مضبوط ہے. اچھا. اس لیے میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہے. بہت شکریہ. شیخ صلاح الدین صاحب ایم کیم پاکستان سے موجود تھے، سربلند خان صاحب تحریک انصاف سے موجود تھے، سینئر تجزیہ کار ظفر خان صاحب موجود تھے، اور ٹیلی فون کال پر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما گلے رانا صاحبہ نے جوائن کیا تھا. معاملات پھر وہیں کے وہیں ہیں. معیشت کا پہیہ جو ہے وہ مکمل طور پر جام دکھائی دیتا ہے. آنے والے وقتوں میں کیا عذاب جو ہے وہ پاکستان کی عوام سہنے والی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ لوگ کہتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کی گئی اور ریاست کو عوام پاکستان کے لیے عذاب بنا دیا گیا. آنے والے وقتوں میں عمران خان صاحب کی جانب سے جو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ عوام صبر کرے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا. جو معاملات اب تک خراب ہو چکے ہیں، جو معاملات IMF سے پیکج ملنے کے بعد جو ہے وہ خراب ہونے تھے، وہ پہلے ہی خراب ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے عوام کو مزید اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا. رمضان آنے والے ہیں اور رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے مہنگائی میں ہوش روپے اضافہ ہو جاتا ہے اور بجٹ بھی قریب ہے. اس کا مطلب ہے کہ عوام جو ہے وہ مکمل طور پر ذہنی طور پر اس مہنگائی کے لیے، اس مزید بدحالی کے لیے تیار رہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.